पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शक आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। आज जो मैं स्टोरी कर रहा हूँ बड़ी दर्दनाक है। एक करोड़पति खातून ने मोटरसाइकिल पर जाने वाले गरीब बाप और बेटी दोनों को रौंद डाला और उसको थाने में वो प्रोटोकॉल मिला है कि अल्लाह हो गनी, यानी कि मारे भी वो, नशे में भी वो हो। आइस का नशा इत्तलात के मुताबिक ये है कि वो आइस पीती है। और जबकि पुलिस ने उनके पेरेंट्स से मिलके जो है वो काफ़ी सारा जो है वो मलबा जो है वो मुख्तलिफ़ बातों पर डालकर उसे दबाने की भी कोशिश की है। इस सिलसिले में जब हमने जो है वो DIG ईस्ट ग़ुलाम कैप्टन रिटायर्ड ग़ुलाम असफ़र मेसर साहब से बात करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन अटेंड ना हो सका रात। और काफ़ी हम इस पे चाह रहे थे कि हक़ाइक़ जो है वो पता चल जाएँ, क्योंकि पुलिस अफसरान जब रिपोर्टर्स को रब्ता नहीं करते और उनके जो है वो जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब नहीं देते तो मामला जो है ना वो फिर वो बिगाड़ की जानिब जाते हैं, जो कि पुलिस के ख़िलाफ़ होता है। तो मेरे ख़्याल से समझदार पुलिस अफसर वही हैं कि क्योंकि हमने तो यही सीखा है अपने पूरे इस कैरियर में कि जब पुलिस वाला कोई अफसर जो बात कर ले या बता दे कि यार इतना है, अब हम मज़ीद जो है इस पर हम बाकी बाद में बात करेंगे, तो उसका टेम्पो भी टूट जाता है। तो मगर इन्होंने जो है उस हाइप क्रिएट किए रखी अपनी, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि जब दिल में चोर हो या दाल में कुछ काला हो तो फिर छुपाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इंतहाई ईमानदार अफसर PSP जनाब डॉक्टर फ़ारूक रज़ा साहब से भी रब्ते की कोशिश की, उनसे भी रब्ता जो है वो नहीं हो सका। इसके अलावा मुख्तलिफ़ और ज़राए से मालूमात की कोशिश की, लेकिन बहरहाल रिपोर्टर्स जो है वो जब ख़बर की खोज में होते हैं तो ख़बर तो मिलती है। तो ये जो है गुज़िश्ता रोज़ का ये वाक़या है। और वहाँ एक टोयोटा लैंड क्रूज़र में कीमती गाड़ी में जो है वो एक ख़ातून निताशा दानिश, इत्तलात के मुताबिक ये है कि ये गुल अहमद जो ग्रुप है उसके घर का जो है वो चश्मो चराग हैं और इन्होंने जो है वो नशे की हालत में तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए गाड़ी इनसे बेकाबू हो गई या ये जो है वो उसमें सो गई चलाते हुए या क्या हुआ। बहरहाल इत्तलात ये है कि जब इन्होंने गाड़ी को हिट किया है तो कई गाड़ियों को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके अलावा 2 बाप बेटी जा रहे थे मोटरसाइकिल पर इनसे आगे। वो हमने आपको जो है ना CCTV फुटेज भी हासिल की और वो भी दिखाई है कि देखें ये पीछे से जो सफ़ेद गाड़ी आती है, आगे बाप और बेटी जा रहे हैं। बेटी जो है वो उनकी कराची यूनिवर्सिटी की तालबा है और वो जब वो निकल के अपने बाप के साथ जा रही थी उस बच्ची को जो है वो पीछे से इस औरत ने निताशा मुल्ज़िमा जो है उसने जो हिट किया है कि वो दोनों मौके पर ही जो है वो हलाक हो गए। और आज उनका जो है वो दोनों बाप बेटी का उनके रिहाइशगाह के करीब जो है वो बाद नमाज असर जो है वो नमाज जनाजा भी अदा किया गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इतना दर्दनाक ये जो है वो मंज़र था कि उस वक्त जो है ना बहुत सारे लोग जो है वो जमा हो गए वहाँ और वो बहुत मुश्तइल भी थे, लेकिन हमारी रेंजर्स ने जो है वो चाबुक दस्ती का मुजाहरा किया और मुल्ज़िमा को जो है वो उस मुश्तइल हुजूम के जो नरगे से निकाल कर जो ले जाने में कामयाब हो गए। बहरहाल ये कि मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हलाक हुए हैं जो बाप बेटी, उसमें जो है वो इमरान आरिफ जो है वो बाप हैं बारिश, और उसके अलावा उनकी बेटी है आमना आरिफ। एक कोई अब्दुल सलाम भी ज़ख्मी भी हुआ है। तो ये बाप बेटी तो मौके पर ही हलाक हो गए और इनका जो मेडिकल भी आया है, उसके अलावा जो मुल्ज़िमा का मेडिकल कराने की कोशिश की गई है। तो आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त भी 2 कानून चल रहे हैं, एक अमीरों का कानून और एक गरीबों का कानून। यानी कि गरीब अगर कोई पकड़ा जाए तो पुलिस उसके साथ क्या उसका दुर्गत बनाती है, क्या उसको जो है वो उसको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है और उसको। मगर ये जो मुल्ज़िमा है जिसने 2 लोगों को मार दिया, बहुत सारी कीमती जो है वो इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, लोगों को ज़ख्मी किया। इत्तलात के मुताबिक 4 से 5 ज़ख्मी हैं जो वहाँ से उठकर जो है वो चले गए थे जब वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की जो है ना आमद शुरू हुई। अब मैं आपको बताऊं कि ये बहादराबाद थाने का इलाका लगता है, ये मुस्लिम लीग हाउस है कारसाज पर, उसके करीब ये वाक़या पेश आया है। अब बहादराबाद पुलिस जब वहाँ पहुँची है रेंजर्स के बाद, तो उन्होंने मुकदमा जो है वो दर्ज किया। जब इसको लेके आए इस लड़की को वहाँ थाने लेके आए तो इसको AC प्रोटोकॉल AC कमरे में इसको बिठाया, क्योंकि मोहतरमा जो है वो AC की आदी हैं
ان کو اے سی میں بٹھایا گیا تاکہ ان کا جو ہے وہ نشہ بھی اترے اور ان کو سہولت بھی ملے، ان کو گرمی نہ لگے۔ اس کے بعد ایک مقدمہ درج ہوا ہے اس بادرآباد تھانے میں 229/24، یہ جو ہے وہ زیر دفعہ 320، اور یہ میں بتاؤں آپ کو جو ایلیگیشن اس میں لگائے گئے ہیں وہ سب قابل ضمانت ہیں پولیس کی جانب سے۔ اور یہ 320 جو تعزیرات پاکستان ہے اس کے تحت جو ہے وہ دوران تیز رفتاری ڈرائیونگ کر کے کسی کو ہلاک کرنا، یہ ہے 320 کا مختصر خلاصہ۔ اس کے علاوہ 337 یہ ہے دوران ڈرائیونگ کسی کو زخمی کرنا۔ اس کے علاوہ لگایا ہے ایلیگیشن اس پہ جو الزام ہے 279 تعزیرات پاکستان، یہ ہے تیز رفتار ڈرائیونگ کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے 427 تیپے، اس کے گاڑیوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ جو ساری دفعات ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 قیمتی جانوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا ایک طرح سے بے گناہ، مطلب وہ جا رہے تھے دونوں باپ بیٹی، انہوں نے پیچھے سے مارا اس کو اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے، یہ نشے میں تھیں۔ اب نشے میں ہونے کی بات جو ہے اس کے لیے ایم ایل او کی مٹھی گرم کرنے کی، اس سلسلے میں تو حکومت سندھ کو بھی ہم کہیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کو کہیں گے کہ وہ اس پہ ذرا نظر رکھیں، اور اپنا جو صوبائی جو وزیر ہیں صحت کی، ان کو بھی چاہیے، صوبائی وزیر صحت کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ ایم ایل او سیکشن جو ہے، میڈیکل لیگل سیکشن جو ہے وہ ان کے انڈر میں آتا ہے۔ تو وہ جو ایم ایل او ہیں جو اس کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے، جو اس کو بتائیں گے کہ اس کے خون میں جو ہے وہ کتنا الکوہل تھا یا کون سا نشہ تھا یا نشے میں تھیں بھی یہ محترمہ یا نہیں تھیں، تو ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے صوبائی وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب سے۔ اچھا، یہ جو ایلیگیشن لگائے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب ان کے پاس لائسنس، ہماری جب پولیس کے افسران سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محترمہ اس وقت تک اپنا ڈرائیونگ لائسنس پیش نہیں کر سکی ہیں۔ اب اگر یہ ڈرائیونگ لائسنس اگر نہ پیش کر سکیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ جو ہے وہ 322 زیر دفعہ 322 کا اضافہ ہوگا، جو کہ قتل بالسبب ہے۔ یہ ایلیگیشن جب لگے گی تو یہ خاتون کے ساتھ ساتھ اس جو گاڑی ہے جس کی، وہ جو اس کا مالک ہے وہ بھی اس میں نامزد ہوگا قتل بالسبب میں 322 کے تحت۔ اور یہ 322 میں یہ ہے کہ وہ مالک جو گرفتار ہوگا وہ اس لیے کہ ایک اناڑی ڈرائیور کو اس نے اپنی گاڑی اس کے حوالے کی اور اس نے لوگوں کی جان لے لی۔ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ اس کا کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایس آئی او ہیں یہاں کے عامر الطاف، وہ اس پر جو ہے وہ کر رہے ہیں بہت ساری تفتیش۔ اس سلسلے میں ہماری جب ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ محترمہ علینا راجپر صاحبہ، جو کہ انتہائی ایماندار خاتون ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس پہ تمام جو ہے وہ تحقیق و تفتیش میرٹ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ وہ مالدار جو ہے وہ لوگ ہیں، وہ کافی پیسوں کی بھاری رقم کی آفر کر رہے ہیں جو مقتولین کے لیے اور جو زخمی ہونے والوں کے لیے، ان کے لیے بھی۔ اب اگر جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کے اگر لواحقین اگر پیسے لے کر اس معاملے کو اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ تو ان کی مرضی، لیکن اگر اس پہ لائسنس والا، اگر اس کا لائسنس نہ ملے، اس لڑکی کا ڈرائیونگ لائسنس، تو 322 بھی لگے گی، اس میں قتل بالسبب میں یہ بھی گرفتار ہوگی، اور گاڑی جس کی ہے، جس کے نام رجسٹر ہے، وہ بھی گرفتار ہوگا۔ اچھا، ہماری وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ملک میں جو 2 قانون ہیں، غریب کا الگ اور امیر کا الگ، اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب، جن کی کوششیں اور کاوشیں تو ہیں کہ کراچی سمیت سندھ میں پولیس کے نظام کو بہت بہتر کیا جائے، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن بعض کرپٹ پی ایس پی افسران جو ہیں ان کے سے جو ہے وہ کار خیر میں اس کام میں جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ جبکہ پولیس چیف جو ہے، کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو صاحب کی بھی جو ہے وہ ہدایات ہیں، اور کراچی پولیس کے لیے وہ گائے بگائے اپنے دفتر میں میٹنگز کرتے رہتے ہیں، ان افسران کو بلا کر جو ہے ان سے کارکردگی رپورٹس بھی لیتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ کراچی میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، غیر ملکی اور غیر مقامی لوگ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، ان میں اقوانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں کہ ڈی آئی جی ایسٹ جو ہیں کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر میسر صاحب اور ایس ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فاروق رضا صاحب، یہ اپنی کوششیں اور رات بھر جو ہے وہ کرتے رہے۔ صبح انہوں نے جو ہے وہ اپنی طور پر جو ہے وہ اس کا ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے، جو مقدمہ ہوا ہے،
وہ کس کے تحت ہوا ہے اور کیا ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس جو باپ بیٹی کی ہلاکت ہے اس پر جو ہے وہ ایک واضح جو ہے وہ موقف بھی پولیس کی جانب سے ان کے ترجمان کی جانب سے آیا ہے. اچھا ہم آپ کو بتائیں کہ کیونکہ گل احمد گروپ کے جو لوگ جب یہ کل حادثہ ہوا اور ملزمہ کو لا کے تھانے میں اے سی کمرے میں بٹھایا گیا بہادرآباد میں، تو جب ان کے رشتہ دار جب پہنچے ہیں، ان کے قریبی تمام جب پہنچے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ کرفیو بہادرآباد تھانے کے اطراف میں تقریباً کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا. کسی چڑیا کو بھی جو ہے وہ پھڑکنے کی اجازت نہیں تھی. اور ان کی گاڑیاں جب اندر گئی ہیں، جو نتاشا کے جو رشتہ دار اور ان کے جو لوگ آئے تھے ان کے بعد جو ہے گیٹ بند کر دیا گیا. بہادرآباد تھانے کے میڈیا باہر کھڑا رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی گئی اور نہ اس کو بتایا گیا. اور اندرون خانہ جو ہو رہا تھا کہ ملزمہ سے جب ایک لیڈی سرچر نے، جو پولیس والے تھے، جب بلا لیا گیا ان کو وہاں لے کے گئے تو تھانے کی، تو اس کو انہوں نے کسی بھی بات پہ ظاہر ہوش میں تو تھی نہیں، ایک تھپڑ جو ہے وہ زوردار رسید کر دیا اس لیڈی سرچر کو. اب میں بات بتاتا چلوں کہ آپ کو کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اسی طرح سے جو مطلب یہ جو ڈرائیونگ کے دوران انہوں نے خاتون نے 2 معصوم جانوں کی زندگیاں لے لی ہیں، اس پر جو ہے وہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اس پر یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ کہیں یہ دانستہ تو نہیں ہوا، کہیں انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا ہے. کسی بات پہ اگر یہ جا رہے تھے اور بیچ میں چل رہے تھے سڑک کے، ان کے والد موٹر سائیکل لے کے، تو اس کو غصہ آ گیا کیونکہ یہ ظاہر ہے پیسے والی جو ہے وہ لوگ ہیں، انہیں ناگوار گزرا کہ موٹر سائیکل والا میری قیمتی گاڑی کے آگے کیسے جا رہا ہے. تو اس سارے معاملے کو بھی، اور ان کے گھر والے جو ہے وہ اس کو سائیکو قرار دے رہے ہیں. یہ سائیکو نہیں ہے، یہ نشے میں دھت تھی. اور سائیکو اس سلسلے میں تو ٹیسٹ ہو جائیں گے اور ہونا بھی چاہیے اور ایمانداری سے ہونا چاہیے اس ٹیسٹ کا. اور میڈیکل لیگل افسر کی پوری ذمہ داری ہے کہ جو اس میں ہو وہی اس کو دیا جائے. مگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ میڈیکل لیگل افسر جو ہے وہ کوئی اگر نشے میں جاتا ہے تو اس کا بظاہر تو وہ لے کر سیمپل جو ہے وہ بلڈ کا وہ رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوسرے تیسرے دن اس کو بلاتے ہیں یا خود جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پیسے لیتے ہیں میڈیکل لیگل افسران، ایم ایل اوز بھاری رشوتیں لیتے ہیں. جب وہ دوبارہ جب وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے بندہ جس کے خلاف چارج ہوتا ہے تھانے سے، اگر اس کو بند بھی کر دیا گیا تو اس کے رپورٹ جو ہے وہ اس کی ریزرو کر لیتے ہیں، اس کو تھانے سے جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے کیونکہ رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ نشے میں ہے کہ نہیں ہے. تھانے سے ضمانت مل گئی، پھر اس کے دوسرے تیسرے دن میڈیکل لیگل افسر صاحب خود جاتے ہیں سرنج لے کے اور اس کا وہ فریش جو ہے وہ اس کا بلڈ لیتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں، پھر اس کو سیل کرتے ہیں، پھر اس کو لیبارٹری میں بھیجتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے اس میں الکوہل تو نہیں آئے گا، نہ کوئی نشے کی چیز آئے گی. تو اس کے ایم ایل او پاکستان میں اور خاص طور سے کراچی میں بھاری قیمتیں وصول کرتے ہیں، یعنی کہ ڈیڈ باڈیز کی جو ہے وہ قیمت بھی وصول کرتے ہیں ایم ایل او ڈاکٹر. اب یہ ڈاکٹر دیکھیں، یہ ڈاکٹر ہیں، قصائی ہیں، یہ کسی کو بھی سوائے پیسے، اب آپ سول چلے جائیں، جنا چلے جائیں، قطر چلے جائیں، اس کے علاوہ اور دیگر سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں، جو ایم ایل او بیٹھا ہے اس کے کمرے کے باہر ان کا ایک جو ہے وہ ان کا ایک بندہ بیٹھا ہوگا جو آپ سے مکمل توڑ جوڑ کرے گا کہ آپ کو کون سی رپورٹ بنوانی ہے، خطرناک بنوانی ہے یا نان کاک بنوانی ہے. اگر کہیں گے کہ نہیں مجھے جو ہے وہ ایسی بنوانی ہے جس پہ مقدمہ ہو جائے، تو پھر وہ جو ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب وہ لکھیں گے ساری چیزیں کہ اس کے خلاف مقدمہ ہو ہی ہو، اس کو چھوڑ نہیں سکتی پولیس. اور اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو اس کو ایسی مطلب وہ کر کے دے دیں گے کہ جاؤ بس ٹھیک ہے، اور ریزرو کر لیا، اس کے ساتھ توڑ جوڑ کی. یہ دھندے جو ہے وہ جنا میں، سول میں، عباسی میں، قطر میں اور دیگر جو ہے سرکاری اسپتال جہاں جہاں ایم ایل او بیٹھے ہیں وہاں جو ہے وہ کرپشن کا اور جو ہے اس کا بازار گرم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ جو ہے اینٹی کرپشن کو بھی سوچنا چاہیے. اینٹی کرپشن کے لیے تو واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا یہ، کہ جائیں وہاں پر کسی بندے کو بھیجیں، پیسے لیں، پیسے دلوائیں، سائن کروائیں، اپنے مجسٹریٹ کو ساتھ لیں اور ڈاکٹروں کو گرفتار کریں. مگر نہیں کرتے کیونکہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ سارے راشی افسران ملے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم تو یہ چاہیں گے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے رشوت کا، اور وہ کراچی میں تو خصوصی طور پہ ہم چاہتے ہی ہیں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں پر پل رہے ہیں. تو پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ رکھے گا ان باغڑ بلوں سے جو بھی راشی ہیں. لیکن جو ہے وہ ہمیں سب کو مل کر اس پر کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. امتیاز شاہ، پاکستان زندہ باد.